learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कहफ आयत 11। फ़ज़रबना तो डाल दिया हमने अला आज़ानिहिम उनके कानों पर फिल कहफ़ी गार में सीनीना अददा गिनती के कई साल तक। अल्लाह ताला ने गार में घुसते ही उन पर नींद डाल दी, वो बरसों तक सोते रहे। असहाबे कहफ की नींद में उनकी हिफाजत और इत्मीनान दोनों ही शामिल थे। उनकी नींद में दिल का इज़्तिराब और खौफ नहीं था। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के कानों पर पर्दे इसलिए डाले थे ताकि बाहर की आवाज़ों से उनकी नींद में खलल न आए। सुम्मा बअसनाहुम फिर हमने उन्हें उठाया लिनअलमा ताकि हम जान पाएं अय्युल हिज़बैनी के दोनों ग्रोहों में से कौन सा अहसा खूब गिनने वाला है लिमा लाबिसु उसको जो वो ठहरे रहे आमादा मुद्दत। यानी हमने उन्हें तवील नींद से उठाया ताकि हम देखें कि कौन नींद की मुद्दत को ठीक ठीक शुमार करता है। दो ग्रोहों से मुराद असहाबे कहफ के दो ग्रोह हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि ताकि पता चल जाए कि इस मुद्दत को किसने ज्यादा याद रखा। नहनु नकुस्सु अलैका हम आप पर बयान करते हैं नबअहुम बिलहक की खबर उनकी हक के साथ। यहाँ से असहाबे कहफ के वाक़ये का आगाज होता है। अल्लाह ताला ने सच्चाई के साथ अपने नबी से इस किस्से को बयान किया है जिसमें कोई शक नहीं। इन्नहुम फितियतुन बिलाशुबा वो चंद नौजवान थे आमानु बिरब्बिहिम जो अपने रब पर ईमान लाए थे वज़िदनाहुम हुदा और हमने उन्हें हिदायत में ज्यादा किया था। असहाबे कहफ के वाक़ये की तफसील ये है कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे मगर उनकी कौम ईमान नहीं लाई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने अकीदे में ऐसी पुख्तगी दी कि उन्होंने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और तमाम दुनियावी आराम और आसाइश से मुंह मोड़कर गार में रहना गवारा किया। वरबतना अला कुलूबिहिम और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को इस कौमों जब वो खड़े हुए फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द तो उन्होंने कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। लन नदऊ मिन दूनिही इलाहन हम उसके सिवा हरगिज किसी को माबूद ना पुकारेंगे। लक़द कुलना इज़न शाताता बिलाशुबा तब तो हमने ना इंसाफी की बात कही। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उन्हें लोगों की मुखालफत पर सब्र अता किया। असहाबे कहफ ने हिजरत की थी और अपने घर वालों से जुदाई इख्तियार की थी। इस जुदाई के सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उनके दिलों को मजबूत किया, उन्हें अकीदे में पुख्ता किया और जिस सच्चाई को उन्होंने जाना था उस पर इस्तकामत इख्तियार की। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये यकीन बिठाया था, इस तरह उनके दिल मजबूत हो गए थे। असहाबे कहफ के उठने से मुराद अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाने के लिए उसकी दावत और तबलीग के लिए उठना है जिसके बाद उनकी मुखालफत जोर पकड़ गई थी। इसका सबूत आयत के अगले हिस्से से मिलता है कि हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे को माबूद न बनाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधे रास्ते से हट जाएंगे। ये दलील है कि असहाबे कहफ को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत अता की गई थी और उन्हें अपने रब की मुकम्मल मार्फत हासिल थी। हाउलाई कौमुना ये है कौम हमारी अत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहातन उन्होंने बना लिए उसके सिवा कई इलाह लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तान क्यों नहीं लाए वो इन पर कोई दलील बय्यिनिन वाज़िह। असहाबे कहफ अपनी कौम के शिर्क की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा कि हमारी कौम तो खुली मुशरिक है, इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों को माबूद बना रखा है, ये इस शिर्क पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लेकर आते। उन्होंने वाज़े किया कि शिर्क यकीन पर नहीं जहालत और गुमराही पर मबनी है। इससे ये पता चलता है कि ईमान लाने के बाद असहाबे कहफ और उनकी कौम के बड़े लोगों के दरमियान मुद्दतों तक कोई बहस जारी रही। इस दौरान उनके बड़ों ने जो बातें उन्हें कहीं उसमें उनके शिर्क के लिए कोई दलील नहीं थी। फमन अज़लमु तो कौन बड़ा जालिम है मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा उससे जो अल्लाह पर झूठ बांधे। उन्होंने वाज़े किया कि बेदलील अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना दरअसल अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। असहाबे कहफ ने अगरचे अपने बड़ों की मुखालफत का सामना किया लेकिन उन्होंने बड़ों की बड़ाई को अहमियत नहीं दी, उन्होंने सच्चाई की दलील को अहमियत दी। व इज़ तज़लतमूहुम और जब अलग हो गए तुम उनसे वमा यअबुदून इल्लल्लाह और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं फ़अवू इलल कहफ़ी तो किसी गार में पनाह ले लो। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही तुम्हारा रब तुम पर अपनी कुछ रहमत फैला देगा। वयुहय्यि लकुम और वो मुहैया करेगा तुम्हारे लिए मिन अमरिकुम तुम्हारे
کام میں مرفقہ آسانی، یعنی جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو رہے ہو اور یہ جدائی دینی طور پر ہے، اس لیے اب ان سے جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ۔ یہ ان کے شر سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اب ان کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا تو کسی غار میں پناہ لے لو۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم سے مقابلہ کرتے اور اپنے عقائد پر جمے رہتے، وہ دعوت دیتے رہتے اور اس انجام کو پہنچتے جس کو رسول پہنچتے ہیں۔ وہ تو بس چند نوجوان تھے جنہیں ایمان کی روشنی مل گئی۔ اگر وہ اپنے عقیدے کی زیادہ تبلیغ کرتے تو ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے پر لا سکتے تھے، نہ ان کے بتوں کی عبادت کر سکتے تھے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کو چھوڑ سکتے تھے، اور کافر ان کے حالات کے بارے میں جان چکے تھے، اس لیے ان کے لیے ہجرت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے معاملے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس پر بھروسہ کیا کہ وہ ان کے معاملے کی اصلاح کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کے معاملے میں آسانی پیدا کی، ان کی زندگی اور ان کے دین کی حفاظت کی اور انہیں ایک معجزہ بنا دیا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان کے لیے ہر سبب آسان کر دیا، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں وہ سوتے رہے اس کو بھی ممکن حد تک محفوظ بنا دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ، وہ کنارہ کر جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، تو کترا جاتا ہے، ذات الشمالی، بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی گرمی سے ان کی حفاظت کی، انہیں ایک ایسا غار مہیا کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے دائیں طرف سے گزر جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے۔ اس طرح سورج کی تمازت ان تک نہیں پہنچتی تھی کہ ان کے جسموں کو خراب کرتی۔ وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے تاکہ وہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہو اور اس طرح گھٹن اور گلنے سڑنے سے وہ بچے رہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ غار میں اصحاب کہف کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے کھلی جگہ ہونے کے باوجود دھوپ کا نہ پڑنا اور ان کا اس حال میں رہنا کہ نہ وہ وفات پاتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، سو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی حق کے راستے تک پہنچنے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی اپنی آیات اور دلائل سے، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو اس کی سرپرستی کرے یا اس کے معاملات کی تدبیر کرے۔ وہ کوئی ایسی ہستی نہیں پائیں گے جو نیکی کی طرف ان کی رہنمائی کر سکے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف کو دیکھنے والے شخص کو یوں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تاکہ خراب نہ ہو اور ان میں زندگی قائم رہے۔ جیسے بھیڑیا سوتا ہے، اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، اس لیے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، ذات الیمینی، دائیں جانب، وذات الشمالی، اور بائیں جانب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر انہیں کروٹ نہ دلوائی جاتی تو زمین ان کی کروٹ گلا دیتی۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیدی، دہانے پر۔ اصحاب کہف کا کتا بھی دروازے پر پاؤں پھیلائے پہرے داری کر رہا تھا اور غار سے باہر تھا، اس پر بھی وہی نیند طاری ہو گئی تھی جو ان پر ہوئی تھی۔ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا بھی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر جھانکتے آپ ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ ان سے، فِرَارًا، بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ ان سے رعب میں۔ غار کے اندر کے ماحول کو پرہیبت اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو دیکھے مرعوب ہو کر بھاگ جائے۔ ماحول کی دہشت اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی تاکہ وہ اپنے وقت مقرر تک ایسے ہی رہیں اور کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طویل مدت تک سلامتی کا انتظام کیا اور شہر سے قریب ہونے کے باوجود بھی کسی کو علم نہ ہو سکا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کتنی دیر رہے ہو تم؟ قَالُوا
قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. قالوا ربکم اعلم، وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے، بما لبستم، اسے جو ٹھہرے تم. یعنی جس طرح اصحاب کہف کو سلایا تھا ویسے ہی صحیح سالم اٹھا دیا. ان کے جسموں اور بالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. طویل نیند سے جاگ کر اصحاب کہف آپس میں سوال کرنے لگے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہوں گے. جواب دینے والے نے کہا ایک دن یا اس سے کم، کیونکہ وہ غار میں صبح کے وقت داخل ہو کر سو گئے تھے اور جب 309 سال بعد اٹھے تو شام ہو رہی تھی، اس لیے انہیں لگا شاید ایک دن ہوا ہے. وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو. انہوں نے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا، اور ایمان والوں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اور کیونکہ انہیں تردد تھا اس لیے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ ہی صحیح مدت کو جانتا ہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، پس بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ وہ ہرگز خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو. اصحاب کہف نے اگرچہ 300 سال سے زائد نیند لی تھی مگر وہ زندہ تھے، اس لیے انہیں کھانے کی فکر ہوئی. انہوں نے درہم دیکھ کر کھانا خرید کر لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا. کھانے کے ساتھ پاکیزہ کی شرط عائد کی کہ پاکیزگی مومن کا ذوق ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اس دور میں کیونکہ لوگ بت پرست تھے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جانے والے سے تلاش کے لیے کہا تاکہ وہ اس علاقے سے کھانا لائے جہاں عیسائی بستے ہوں، کیونکہ وہ حلال و حرام کو جانتے ہوں گے، وہاں پاکیزہ کھانا مل سکے گا. اصحاب کہف نے کھانا خرید کر لانے والے کو نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو. انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر، یرجموکم، تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، یا تو سنگسار کر دیں گے یا مشرک بنا دیں گے، اور اگر مجبوراً شرک اختیار کر لیا تو ہمارے دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے. اصحاب کہف کو یہ ڈر اس لیے بھی تھا کہ وہ لا علم تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور جن حکمرانوں سے وہ ڈر رہے ہیں وہ بدل چکے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.